कॉलगन कमरे में दाखिल हुआ तो मिसेस गॉलरी ने मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। बैठिए मिस्टर कॉलगन, ये रहा वो सिगार का डब्बा। शौक फरमाइए, मैं आपके लिए शहरी का गिलास तैयार करती हूँ। कॉलगन ने सरसरी नजरों से मिसेस गॉलरी के सराफा का जायजा लिया। लंबा कद, मजबूत जिस्म, मुस्कुराती हुई नीली आंखें और खूबसूरत बाल। अपनी पुरकशिश शख्सियत के बायस वो इन औरतों में से थी जो उम्र की 50 मंजिलें तय कर लेने के बाद भी जवान रहती हैं। शहरी का गिलास एक ही घूंट में खत्म करने के बाद कॉलगन ने सिगार सुलगा लिया और कहने लगा, आपने 100 पाउंड का चेक मुझे पेशगी भिजवा दिया, इसका बेहद शुक्रिया। अब वो काम बताइए। तफसीलात सुनने के बाद ही कुछ कह सकूंगा कि ये काम मेरे बस का है या नहीं। मैं आपकी शोहरत से आगाह हूँ मिस्टर कॉलगन। पहले मैंने सोचा था कि ये मामला स्कॉटलैंड यार्ड के सुपुर्द कर दूं, लेकिन वो मामले को इतना उलझा देते हैं कि खुदा की पनाह। फिर मैंने फैसला किया कि कोई प्राइवेट सुराग रसा ही ये नाजुक मसला हल कर सकेगा। इंग्लिस्तान भर में आपकी टक्कर का कोई सुराग रसा नहीं, इसलिए ये जहमत आपको दे रही हूँ। इस हौसला अफजाई का शुक्रिया मैडम। किस्सा ये है मिस्टर कॉलगन, मैं एक अजीब परेशानी में मुब्तला हूँ। मिसेस गॉलरी ने अपनी कुर्सी करीब घसीटते हुए कहा, चंद साल पहले मेरी एक अजीज तरीन सहेली का इंतकाल हो गया। इसकी एक ही जवान लड़की है, डियाना मैरिट। डियाना की मां ने अपनी वसीयत में लड़की का सरपरस्त मुझे बना दिया और लिखा कि जब तक लड़की 25 साल की नहीं हो जाती वो बैंक में से रकम निकलवा सकती है, लेकिन जेवर नहीं निकलवा सकती। 3 माह पहले डियाना के तकरीबन 3000 पाउंड बैंक में जमा थे, लेकिन इस दौरान में वो सब रुपया खर्च कर चुकी है। छोटे मोटे जेवरात के अलावा 7000 पाउंड की मालियत का हीरो का नेकलेस भी इसकी मलकियत है, जो चंद दिन पहले तक बैंक में मौजूद था। डियाना अब 24 साल की हो चुकी है। उसने मुझसे लड़ झगड़ कर वो कीमती नेकलेस भी बैंक से निकलवा कर अपने पास रख लिया है। मुझे खदशा है कि वो इससे हाथ धो बैठेगी। वो कैसे? दरअसल मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। मैंने अपने एक फ्रांसीसी दोस्त डी सावत का तारुफ डियाना से कराया था। ये शख्स फ्रांसीसी फौज में लेफ्टिनेंट है, खासा खूबसूरत और पुरकशिश आदमी समझा जाता है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस शख्स का चाल चलन मशकूक है। वो डियाना से शादी कर लेने का झांसा देकर उसका रुपया हजम करता रहा और अब किसी न किसी बहाने नेकलेस पर कब्जा करने की फिक्र में है। ये शख्स पहले भी कई नौजवान लड़कियों को इस तरह फरेब देकर उनसे रकमें खाता रहा है। मैंने डियाना को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन डी सावत का जादू उस पर ऐसा चला कि वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। जब उसने बैंक से नेकलेस निकलवाने का तकाजा किया तो मैंने उसे नरमी से समझाया कि डी सावत धोखेबाज आदमी और वो नेकलेस कब्जे में करने के बाद तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पीछे जाएगा। डियाना ये सुनकर गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने मुझे सैकड़ों बातें सुनाई और डी सावत को फरिश्ता साबित किया। बहरहाल मैं रो धोकर चुप हो रही और नेकलेस बैंक से निकलवा कर उसके हवाले कर दिया। मुझे डियाना से मोहब्बत है, वो मेरी सहेली की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि वो गलत राह पर चले। मिसेस गॉलरी की आंखें भर आईं और फरते जज्बात से चेहरा सुर्ख हो गया। मिस्टर कॉलगन, आप इस बदमाश डी सावत की निगरानी कीजिए और उसके करतूतों का ठोस सबूत फराहम करके लाइए। डियाना को बचाने की यही सूरत है, और कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि वो डियाना से नेकलेस हासिल न कर पाए। कॉलगन ने सिगार एस्ट्रे में बुझाया और कुर्सी से उठते हुए कहा, बहुत अच्छा मिसेस गॉलरी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। डी सावत से मिलने के बाद मिस डियाना से भी मुलाकात करूंगा। मुमकिन है मैं डी सावत के बारे में उनके ख्यालात की इस्लाह कर सकूं। वो इसे दरवाजे तक रुखसत करने आई। राहदारी में आकर कॉलगन ने सिगरेट सुलगाया। किसी अनजाने ख्याल के तहत वो आप मुस्कुराया और जब लाइटर जेब में रखकर वो आगे बढ़ा तो उसने फर्श पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा देखा। लिफाफा बंद नहीं था। कॉलगन ने लिफाफा उठा लिया। इसमें कागज के पुर्जे पर ये सतरें टाइप में थीं। डियर मैडम, आप ही की फरमाइश पर हमने आपके पसंदीदा कपड़े और डिजाइन के मुताबिक 4 सूट तैयार करके भेजे थे, लेकिन ताज्जुब है कि आपने ये सूट वापस कर दिए। अब आप उनके बदले फ्रॉक सिलवाना चाहती हैं। अगरचे ये बात हमारे उसूल और ज़वाबित के खिलाफ है, लेकिन हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन सूटों के इवज आपको फ्रॉक तैयार कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। ताहम इतने उम्दा और सही तराश खराश के सूट वापस भेजकर फ्रॉक तैयार कराना हमारी समझ से बालातर है।
کیا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہیں؟ اوسل اینڈ سائی، خواتین کے لیے اعلیٰ لباس تیار کرنے والے۔ کولگن نے یہ خط دوبارہ پڑھا۔ اس کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ پھر وہ ہنس پڑا، کاغذ کا پرزہ لفافے میں رکھا اور واپس جا کر مسز گالری کے دروازے پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ یہ عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، پہلے سوٹ کا آرڈر دیتی ہیں اور جب وہ سل جاتے ہیں تو انہیں فراقوں میں تبدیل کروانا چاہتی ہیں، لیکن اب مجھے ڈی ساوت سے ملنے سے پہلے مس ڈیانا کے پاس جانا چاہیے، اس نے دل میں سوچا۔ 15 منٹ بعد وہ مس ڈیانا کے فیشنیبل فلیٹ کے دروازے پر کھڑا گھنٹی بجا رہا تھا۔ یہ فلیٹ مسز گالری کی قیام گاہ سے 3 میل دور تھا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا اور کولگن نے اپنے سامنے لڑکی کو کھڑے پایا، جس کا چہرہ افسردہ تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دیر تک روتی رہی ہے اور ابھی ابھی آنسو پوچھ کر آئی ہے۔ مس ڈیانا، کولگن نے سر سے ہیٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ میرا نام کولگن ہے اور میں بدقسمتی سے پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ ابھی 15 منٹ پہلے مسز گالری سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیکلس آپ کے سپرد کر دیا ہے، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ وہ فرانسیسی فوجی ڈی ساوت آپ سے یہ قیمتی نیکلس ہتھیانے کی فکر میں ہے۔ مسز گالری آپ کو بے حد چاہتی ہیں، وہ آپ کے نفع و نقصان کی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ برباد ہو گئیں تو لوگ مسز گالری کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ جہنم میں جائے مسز گالری، لڑکی نے منہ بسور کر کہا۔ اس منحوس بڑھیا کی نحوست آخر رنگ لے آئی۔ جس نیکلس پر یہ جھگڑا اس نے اٹھایا وہ کل رات چوری ہو گیا ہے۔ 5 منٹ پہلے میں نے فون پر مسز گالری کو یہ خبر سنا دی ہے۔ اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، اور اب تم آئے ہو کہ بیچارے ڈی ساوت پر چوری کا الزام تھوپ کر اسے جیل خانے کی سیر کرا سکو۔ مسز گالری نے تمہیں سکھا پڑھا کر بھیجا ہوگا۔ مس ڈیانا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں؟ یقین کیجئے میں آپ کا دشمن ہوں، نہ ڈی ساوت کا۔ میں اس پر خواہ مخواہ چوری کا الزام کیوں تھوپوں گا؟ آپ کہتی ہیں کہ نیکلس گزشتہ رات چوری ہو گیا، تفصیلاً بتائیے کہ یہ کیسے ہوا، آپ کو کب پتہ چلا؟ لڑکی نے اسے کمرے میں بلایا اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مسٹر کولگن، آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتی۔ آپ کو معلوم ہے جنگ کا زمانہ ہے، جرمن طیارے روزانہ رات کے وقت ہمارے شہروں پر بمباری کر رہے ہیں۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے ہر طرف تاریکی چھائی رہتی ہے۔ سائرن بجتے ہی لوگ پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے نیکلس اس تصویر کے پیچھے لگے ہوئے خفیہ سیف میں رکھ دیا تھا۔ گزشتہ رات سائرن بجا تو میں بھی پناہ گاہ میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد جب خطرہ ٹلنے کا اعلان ہوا تو اپنے کمرے میں آئی، دیکھا کہ سیف کھلا ہوا ہے اور نیکلس غائب ہے۔ کیا آپ اپنا کمرہ اور سیف مقفل کر کے پناہ گاہ میں نہیں گئی تھیں؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولی۔ مسٹر کولگن، مجھے اپنی بے پرواہی کا اعتراف ہے۔ سائرن دن رات میں کئی دفعہ بجتا ہے۔ کوئی شخص بھی اپنے فلیٹ میں قدر لگا کر نہیں جاتا، کیونکہ خطرہ ٹلنے کا اعلان کرنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ گزشتہ رات بھی میں اپنا کمرہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ سیف کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ کھلا تھا یا بند۔ ممکن ہے سائرن بجنے سے بہت پہلے میں نے کھولا ہو اور بند کرنا بھول گئی ہوں۔ بہرحال میں آپ کو پھر خبردار کیے دیتی ہوں کہ اس معاملے میں ڈی ساوت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ایسا آدمی نہیں کہ نیکلس چرانے رات کے وقت جبکہ ہوائی حملہ ہو رہا ہو میرے فلیٹ میں آئے۔ آپ اسے پھنسانے کی کوشش نہ کیجیے۔ مس ڈیانا، آپ کے دوست ڈی ساوت کو کوئی شخص الزام نہیں دے سکتا، یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ نیکلس آپ کی ملکیت تھا، چوری ہو گیا، آپ خود کسی پر الزام عائد کرنے کا حق رکھتی ہیں، یہ میرا یا مسز گالری کا حق نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ گزشتہ رات موسیو ڈی ساوت آپ کے فلیٹ میں آئے تھے؟ مجھے علم نہیں، البتہ چوکیدار کا بیان ہے کہ اس نے اسے دیکھا تھا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص ڈی ساوت ہی تھا یا کوئی اور۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ آپ کا اتنا بیش قیمت نیکلس چوری ہو گیا۔ 7,000 پاؤنڈ خاصی بڑی رقم ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ موسیو ڈی ساوت نے یہ نیکلس نہیں چرایا تو آپ اس معاملے کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتی؟ لڑکی نے گھور کر کولگن کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے پولیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا، پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے اب موسیو ساوت سے ملنا پڑے گا۔ مسز گالری نے مجھے اس کا پتہ دے دیا ہے، مجھے اس شخص سے مل کر خوشی ہوگی۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکی کو حیران پریشان چھوڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کولگن کو امید نہیں تھی کہ لیفٹیننٹ پاول ڈی ساوت اتنا خوشرو اور خوش اخلاق جوان ہوگا۔ خوبصورت اور چمکدار فوجی وردی میں وہ اور بھی باوقار نظر آتا تھا۔ فرانسیسی ہونے کے باوجود اسے انگریزی پر عبور تھا۔ وہ کولگن کی زبانی پورا قصہ نہایت سکون سے سننے کے بعد بولا، موسیو کولگن، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مس ڈیانا کا نیکلس میں نے نہیں چرایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسز گالری نے رقابت کی بنا پر مجھے اس چکر میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ رقابت؟ کولگن کے چہرے پر حیرت جھلکنے لگی۔ جی ہاں، وہ 50 سال کی بڑھیا مجھے اپنے ساتھ شادی پر آمادہ کرنا چاہتی تھی، اور ممکن ہے کہ میں بھی رضامند ہو جاتا اگر مس ڈیانا سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ مجھے مس ڈیانا کی دولت اور نیکلس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اب بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ کل رات مس ڈیانا کے فلیٹ پر گئے تھے؟ جی نہیں، میں نہیں گیا۔ لیکن چوکیدار کا بیان ہے کہ اس نے آپ کو سیڑھیاں اترتے دیکھا ہے۔ کولگن نے کہا، میں نے خود اس سے پوچھ گچھ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہوائی حملے کا سائرن بجا اور وہ بھی اس بلڈنگ میں رہنے والوں کے ساتھ خندقوں میں پناہ لینے گیا تو یکایک اسے خیال آیا کہ لفٹ سسٹم کا کرنٹ بند کرنا بھول گیا ہے۔ کرنٹ بند کرنے کے ارادے سے وہ اسی وقت واپس آیا تو اس نے فوجی وردی پہنے ہوئے ایک شخص کو مس ڈیانا کے فلیٹ سے باہر راہداری میں تیزی سے گزرتے دیکھا۔ اندھیرے کے باعث وہ شکل تو نہ دیکھ سکا، لیکن وردی ضرور نظر آ گئی۔ اس نے سوچا موسیو ڈی ساوت ہے، جو اکثر یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور جن کے پاس فلیٹ کی دوسری چابی بھی ہے۔ ڈی ساوت مسکرایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسز گالری نے میرے خلاف خوب زہر اگلا ہے اور اب جوش انتقام میں اندھی ہو کر مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ مسٹر کولگن، میں آپ کے انگلستان میں اجنبی ہوں۔ میں جب یہاں آیا تو سب سے پہلے مسز گالری سے واقفیت پیدا ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئیں۔ انہوں نے خود ہی مس ڈیانا سے میرا تعارف کرایا، اور جب ہم نے ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بننے کا فیصلہ کر لیا تو مسز گالری کے آگ لگ گئی، اور تب یکلخت مسز گالری پر انکشاف ہوا کہ میں تو بہت ہی بدچلن اور آوارہ آدمی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلنے لگا، پھر بولا، میری قسمت اچھی ہے کہ گزشتہ رات میں مس ڈیانا کے فلیٹ پر نہیں گیا، ورنہ چوری کے الزام میں ضرور پکڑا جاتا۔ موسیو کولگن، آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ کل رات جب ہوائی حملے کا سائرن بجا، اس وقت سے لے کر 1 گھنٹے تک میں فرانسیسی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ میری ریجیمنٹ کے 30-40 جوان اس بات کی حلفیہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے بیان پر ان حالات میں شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کولگن نے منہ لٹکا کر کہا، اچھا، اجازت دیجیے، آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔ کولگن بریکلے اسکوائر میں ٹیکسی سے اترا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک عمارت میں داخل ہو کر لفٹ میں سوار ہوا اور 4تھی منزل پر اپنے دفتر پہنچ گیا۔ آرام کرسی پر لیٹ کر اس نے سگریٹ سلگایا، آنکھیں بند کی اور اس پراسرار ڈرامے کے کرداروں پر باری باری غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو پھیلتے پھیلتے ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ آپ ہی آپ ہنستا رہا۔ پھر اس نے مسز گالری کا دیا ہوا 100 پاؤنڈ کا چیک جیب سے نکالا اور تپائی پر رکھ کر سوچنے لگا، مسز گالری واقعی فیاض خاتون ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی موکل نے پیش کی 100 پاؤنڈ دیے ہوں۔ یکایک اس نے دائیں طرف رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھایا، نمبر ڈائل کیے۔ چند ثانیے کے بعد اس کے کانوں میں مسز گالری کی شیریں آواز آئی۔ کولگن نے کہا، مسز گالری، میں ہوں آپ کا خادم کولگن۔ مس ڈیانا نے آپ کو فون پر بتا دیا ہوگا کہ گزشتہ رات ان کا نیکلس چوری ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ حرکت ڈی ساوت کی ہے، لیکن تحقیق کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جس وقت نیکلس چرایا جا رہا تھا ڈی ساوت اپنے ہیڈ کوارٹر میں حاضر تھا۔ اچھا، مسز گالری نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ تعجب ہے۔ اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا مسٹر گالرن؟ وہ بہت ہی چالاک شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں مادام، کولگن نے ہلکا سا قہقہا لگا کر کہا، لیکن وہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ میں نے اس کی ریجمنٹ کے تقریباً 30 جوانوں اور افسروں سے الگ الگ پوچھا اور سب نے اقرار کیا کہ وہ کل رات ہوائی حملے کے وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ پھر نیکلس کون لے گیا؟ مسز گالری نے کہا، مسٹر کولگن، آپ چور کا پتہ لگائیے اور اخراجات کی پرواہ نہ کیجیے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مادام، گھبرائیے نہیں۔ اچھا، میں کسی وقت آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے انگڑائی لی، کرسی سے اٹھا،
لفٹ میں سوار ہو کر نیچے اترا، ٹیکسی پکڑی اور ڈی ساوت کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوش رو لیفٹیننٹ اپنی چمکیلی وردی پہنے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آئیے موسیو کولگن، خیر تو ہے؟ ارے صاحب، میں سخت نادم ہوں کہ آپ کے متعلق خواہ مخواہ دل میں شبہ کرتا رہا۔ میں نے آپ کے ریجمنٹ میں پوچھ گچھ کی اور سب نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ سچ جانیے میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر ہوئی مسز گالری سے بھی فون پر کہا کہ موسیو ڈی ساوت بے قصور ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ موسیو کولگن، آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ آپ نے مجھے بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ کولگن نے جیب سے فاؤنٹین پین نکالا، مسکرا کر لیفٹیننٹ کے قریب گیا اور بولا، میں مسز گالری سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ خود بھی آپ سے ندامت کا اظہار کریں گی۔ کیا میں آپ کا فون نمبر نوٹ کر سکتا ہوں؟ ضرور ضرور، اس نے اپنا فون نمبر بتایا۔ کولگن نوٹ بک پر لکھنے لگا، لیکن پین میں غالباً روشنائی نہ تھی۔ اس نے بے خیالی میں اسے زور سے جھٹکا۔ روشنائی کے قطرے لیفٹیننٹ کی دھلی ہوئی وردی کو داغدار کر گئے۔ اوہ معاف کیجیے، مجھ سے کیا حماقت ہو گئی۔ کولگن کے چہرے پر ندامت کے باعث کرب کے سے آثار پیدا ہوئے۔ آپ کی وردی خراب ہو گئی۔ ڈی ساوت نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خوش قسمتی سے میرے پاس ایک اور وردی موجود ہے، وہ پہن لوں گا۔ کولگن نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور دروازے کی طرف موڑا۔ اسی روز شام 7 بجے کولگن نے مسز گالری کو فون کیا اور بتایا کہ وہ آدھ گھنٹے میں اس سے ملنے آ رہا ہے۔ پھر اس نے ڈی ساوت کو فون کیا اور کہا، لیفٹیننٹ، میں نے ابھی مسز گالری کو فون کیا ہے۔ وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہے اور آپ سے مل کر معذرت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے 7:30 بجے شام کا وقت دیا ہے۔ کیا آپ ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ سکیں گے؟ کیوں نہیں، میں ٹھیک 7:30 بجے مسز گالری کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک 7:30 بجے کولگن مسز گالری کے فلیٹ پر کھڑا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ڈی ساوت کو ایک کوچ پر چپ چاپ بیٹھے پایا۔ مسز گالری آتش دان کے پاس کھڑی سگریٹ پی رہی تھی۔ کولگن کو دیکھتے ہی اس کی بھویں تن گئیں اور اس نے کہا، مسٹر کولگن، آپ نے ڈی ساوت کو فون پر کہا ہے کہ وہ میرے گھر آئے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آخر آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ کولگن مسکرایا، مادام اس بحث کو اب جانے دیجیے اور 7,000 پاؤنڈ مالیت کا وہ نیکلس چپکے سے میرے حوالے کر دیجیے جو آپ دونوں میں سے کسی کے پاس ہے۔ مسز گالری کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکل کر فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈی ساوت اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کولگن کو گھورنے لگا۔ اس نے ابھی تک وہی وردی پہن رکھی تھی جس پر روشنائی کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ بیٹھ جائیے موسیو، کولگن نے سکون سے کہا، مزید ایکٹنگ کی ضرورت نہیں۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کے شاندار پلاٹ کی داد دینی پڑتی ہے۔ غالباً یہ مسز گالری کے زرخیز دماغ کا شاہکار ہوگا۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے رکا۔ مسز گالری اور ڈی ساوت پتھر کے بت بنے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ مسز گالری، آج صبح جب میں آپ سے مل کر واپس جا رہا تھا تو راہداری میں ایک کھلا لفافہ پڑا ہوا ملا۔ میں نے اس کے اندر رکھا ہوا خط نکال کر پڑھا۔ اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ خط آپ کے درزیوں نے آپ کے نام لکھا تھا، جس میں اس بات پر حیرت ظاہر کی گئی تھی کہ آپ نے پہلے 4 سوٹ سلوائے، پھر ان کے بدلے میں فراک سلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں خود یہ پڑھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر میں مس ڈیانا سے ملا تو اس نے بتایا کہ رات نیکلس چوری ہو گیا، اور چوری بھی اس وقت ہوا جب ہر طرف اندھیرا تھا اور جرمنوں کے جہاز آسمان پر گرج رہے تھے۔ اس وقت چوکیدار ایک شخص کو دیکھتا ہے جو فوجی وردی پہنے مس ڈیانا کے کمرے سے باہر آ رہا ہے۔ وہ حسب معمول سمجھتا ہے کہ یہ موسیو ڈی ساوت ہیں جو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور جن کے پاس فلیٹ کی چابی بھی موجود ہے۔ یہ بیہودہ بکواس کرنے سے آخر مقصد کیا ہے تمہارا؟ مسز گالری چلا اٹھی۔ صبر کیجیے مادام، ابھی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، کولگن نے ہنس کر کہا۔ آپ نے دراصل گزشتہ رات ڈی ساوت کی دی ہوئی دوسری وردی پہنی اور بلیک آؤٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے فلیٹ تک جا پہنچی۔ ڈی ساوت نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس 2 وردیاں ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہی وردی پہنے ہوئے ہے جس پر میں نے جان بوجھ کر روشنائی چھڑک دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ دوسری وردی کہاں ہے؟ وہ اس فلیٹ پہ ہے مادام، ابھی تلاشی لوں تو برآمد ہو جائے گی۔ بہرحال آپ کی خوش قسمتی سے تھوڑی دیر بعد ہی ہوائی حملے کے سائرن بول اٹھے۔ اس بلڈنگ کے سب لوگ نچلی منزل پر پناہ گاہوں میں اتر گئے۔ آپ اطمینان سے مس ڈیانا کے فلیٹ میں داخل ہو گئیں، جس کی دوسری چابی یقیناً آپ نے پہلے سے بنوا رکھی تھی۔
نیکلس نکال کر قبضے میں کیا اور جب باہر نکلی تو چوکیدار نے آپ کو دیکھ کر یہی خیال کیا کہ موسیو ڈی ساوت ہیں۔ اس دوران میں اصلی ڈی ساوت نے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ریجمنٹ کے جوانوں کے ساتھ خوشگپیاں کر رہا تھا کہ پولیس تک نیکلس کی چوری کا معاملہ پہنچے تو وہ موقع واردات سے اپنی غیر حاضری کا واضح ثبوت پیش کر سکے۔ ڈی ساوت کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ نڈھال ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ مسز گالری کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مجھے دردیوں کی طرف سے آپ کے نام آیا ہوا خط پڑھتے ہی شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مسز گالری، آپ دراصل مدت سے اپنی مرحوم سہیلی کی جوان لیکن مالدار لڑکی کی دولت پر دانت رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے براہ راست روپیہ ہضم کرنے کے بجائے مختلف اوقات میں مختلف ہتھ کنڈوں سے کام لیا ہے۔ یہ میں سب تحقیق کر چکا ہوں۔ جب آپ نے دیکھا کہ بینک میں روپیہ ختم ہو چکا ہے اور 7,000 کی مالیت کا ہیرو کا نیکلس باقی ہے تو آپ نے اسے ہتھیانے کی انوکھی ترکیب سوچی اور اس سازش میں اپنے دوست ڈی ساوت کو شریک کیا۔ اس امید پر کہ ہار آپ کے قبضے میں آ جائے گا آپ نے نہایت قیمتی اور اعلیٰ کپڑے کے 4 سوٹ سلوانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا، لیکن ڈی ساوت مقررہ وقت پر نیکلس حاصل کرنے میں ناکام رہا اور درزیوں نے سوٹ تیار ہو جانے کے بعد رقم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ آپ قلاش تھیں، آپ نے مزید وقت حاصل کرنے کے لیے یہی سوچا کہ ان سوٹوں کے بدلے فراک سلوائے جائیں تاکہ 1-2 مہینے اور گزر جائیں اور نیکلس قبضے میں کر کے اسے فروخت کرنے کا انتظام بھی ہو جائے۔ آپ جانتی تھیں مس ڈیانا ڈی ساوت سے محبت کرتی ہے اور اول تو یہ معاملہ وہ کبھی پولیس تک نہیں لے جائے گی، اور اگر لے بھی گئی تو ڈی ساوت اپنی بے گناہی کا ثبوت دے کر صاف بچ جائے گا اور آپ بھی بری ذمہ رہیں گی۔ لوگ مس ڈیانا پر الزام دھریں گے کہ اس نے اپنی سرپرست سے لڑ جھگڑ کر نیکلس حاصل کیا اور اسے گوا دیا۔ اسے کہتے ہیں 1 پنتھ 2 کاج۔ لائیے اب وہ نیکلس میرے حوالے کیجیے تاکہ جس کا مال ہے اسے پہنچا دوں، ورنہ… اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی مسز گالری نے میز کی دراز کھولی، جگمگ جگمگ کرتا ہیرو کا نیکلس نکالا اور کولگن کی طرف اچھال دیا۔ شکریہ مادام، بہت بہت شکریہ، کولگن نے کہا، اور یہ لیجئے 100 پاؤنڈ کا اپنا چیک جو کیش نہیں ہو سکا۔ اس نے چیک ایک طرف پھینکا اور سیٹی بجاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔